अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर गौहरा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनके शोज और उनका यूट्यूब चैनल भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपका शो हमेशा बड़ा ही वाइब्रेंट होता है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। साउथ थैंक यू। एशियन दुनिया में कहीं भी रहते हो वो आपके शो को बहुत संजीदगी से देखते हैं और आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अमेरिका, कनाडा, मुझे कॉलें आती हैं कि जी आरज़ू काज़मी साहब बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर। सर एक हंगामा है, इमरान खान अरेस्ट हो गए हैं, वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज एक नया तमाशा शुरू हुआ है और वो साइफर मामला जो है, आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और इमरान खान अभी कितने दिन जेल में रहने वाले हैं? जी, दो मुख्तलिफ बातें हैं। मैं पहले इमरान खान की जेल में रहने की तरफ आता हूँ। देखिए, जो हमें पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, अगरचे आप हमसे बेहतर पोजीशन में हैं वहाँ के हालात समझने में और जानने में, लेकिन जो हम समझ रहे हैं यहाँ बैठ के, जो हमें पाकिस्तान से खबरें पहुँच रही हैं और जो मंजरनामा देख रहे हैं, उसमें तो लगता है कि इमरान खान कई और मुकदमों में भी आगे उलझे हुए हैं। जैसे कोर्ट की आज हेयरिंग में देख रहा था पाकिस्तान में इमरान खान के दूसरे दो एक मुकदमों की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दूसरे दो एक मुकदमे भी तैयार हैं उनको गिरफ्तार करने के हवाले से। इस वक्त इमरान खान जिस मुकदमे के चक्कर में जेल में है, अगर जिस तरह पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उन पर मेहरबान हुआ करते थे, वो दिल से तो अभी भी मेहरबान होंगे, मगर अब उनके हाथ बंद गए हैं। तो वरना अगर वो पहले वाली सूरत हाल होती तो इमरान खान अटक जेल न जाते, बल्कि फिर किसी रेस्ट हाउस में जाते, फिर किसी गेस्ट हाउस में जाते और 2 दिन में बाद आ जाते। लेकिन इमरान खान अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहा जाए कि वो जल्दी शायद जेल से आएंगे। इमरान खान रहेंगे जेल में, अडियाला जेल के लिए, जहाँ बी और ए क्लास है उनके लिए सुना है, बल्कि उनका वकील कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के वकील और उनकी टीम भी समझती है कि इमरान खान अभी जेल में रहेंगे। अगर ये ख्याल होता कि वो भी जेल से आने वाले हैं तो फिर वो ए बी क्लास के लिए दरख्वास्त ना देते। एक तो ये अमल है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह है कि आज भाव कुछ है, कल भाव कुछ होगा, कुछ कह नहीं सकते वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो इमरान खान, देखिए, बाकी पॉलिटिशियंस भी तो जेल में गए हैं, कई बार गए हैं, फिर कई बार छूटे हैं। इमरान खान को भी अब हिम्मत करना होगी कि वो इसी तरह जेल आते जाते रहेंगे, और चूँकि जो बीज उन्होंने भी बोया है इमरान खान ने, अब उन्होंने भी काटना है। और ये सिचुएशन है जेल के हवाले से। तो यूँ लगता है कि जैसे अब वो कुछ अर्सा रहेंगे, शायद बहुत लंबा अर्सा ना हो, कुछ अर्सा रहेंगे। लेकिन सर ये भी कह रहे हैं लोग कि इमरान खान जो है वो जेल मटेरियल नहीं है, मतलब उनको जेल में कभी रखा नहीं गया, कभी रहे नहीं, तो ऐसा ना हो कि कोई उनकी ज्यादा ही हालत खराब हो जाए। देखिए, बात ये है कि जेल आसान काम तो किसी के लिए नहीं होता। और क्या जेल मटेरियल नवाज शरीफ थे? बिल्कुल नहीं थे। उनको आदी होना पड़ा। जरदारी साहब थोड़े से, जिसे कहते हैं सख्त जान हैं, उनका लड़कपन और जवानी जिस तरह की गुजरी है, ठीक है, वो एक वडेरे के बेटे थे हाकम अली जरदारी के, लेकिन फिर भी सख्त जान थे वो। इनकी मुर्गों की सुना है वो लड़ाइयाँ भी कराते रहे हैं, तो वो ज़रा मतलब स्ट्रीट मैन थे। तो लेकिन जेल जाना तो उनके लिए भी मुश्किल था ना। फिर उनके साथ कितना तशद्दुद हुआ, उनकी ज़ुबान तक काटी गई। और तशद्दुद करने वाली रजीम तो नवाज शरीफ की रजीम थी उस वक्त। तो फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीखा, इनकी लीडरशिप ने सीखा, ये आपस में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और देखिए, पॉलिटिक्स में जो इंडिया की फॉर्मर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स मरहुमा सुषमा स्वराज जी कहा करती थी कि हमारे ये पॉलिटिकल ओपोनेंट होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होते। ये जो मेच्योरिटी का लेवल है, ये पाकिस्तान में भी आना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं पाकिस्तान में मेच्योरिटी का लेवल नहीं है, आ चुका हुआ है। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग की आपस में जो शराकतदारी भी रहती है, इख्तलाफात भी रहते हैं, पॉलिटिकल राइवलरी भी रहती है, तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है। इमरान खान ये सब कुछ साथ साथ चलाने के लिए तैयार नहीं थे।
ان کا تو ایک ہی نیریٹو ہوتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، باقی سب چور ڈاکو اور کرپٹ ہیں. تو اس طرح سیاست نہیں ہو سکتی، اس طرح ایون گورننس بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے. اور دیکھیے ایک ویسے بھی ایک ایتھیکل ہوتی ہے بات. میں اپنے بارے میں یہ کہوں کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی، جو بھی میں کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے دوسرے کے بارے میں کسی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. بالکل. یہ ہے ایتھیکل بات. یعنی میں اپنے بارے میں بے شک ڈینگے ماروں کہ بہت عمدہ آدمی، وہ کوئی اچھا نہیں سمجھے گا. لوگ مطلب میری کریڈیبلٹی ان ڈینگے مارنے کے عمل سے بھی خراب ہوگی، لیکن کم از کم میں یہ تو مہربانی کروں نا، اتنا تو ایتھیکل ہو جاؤں کہ دوسرے کے بارے میں ججمنٹ نہ دوں، کیونکہ میں کوئی اللہ میاں تو ہوں نہیں جو یہاں جج بیٹھا ہوا ہوں باقی دنیا کی. تو عمران خان صاحب ایک جج ہیں، ایک ڈفر آدمی ہے، کیا کیا جائے. وہ اسی ڈفرنس کی وجہ سے حالانکہ وہ بہت پاپولر ہوئے، ان تمام تر پاپولر فیکٹرز کے باوجود اب وہ جس طرح جیل میں ہیں، تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جیسا آپ نے کہا عمران خان نے اس سے بدتر کیا ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اپنے دور حکومت میں. تو ہی از ٹیسٹنگ ہز اون میڈیسن. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بدلے کی سیاست ہی چل رہی تھی. بلکہ ابھی تو خیر وہ کیسز میں جس طرح سے اندر گئے ہیں تو سب لوگ یہی امید کر رہے ہیں کہ ان کو آرام سے رکھا جائے گا اور بدلے کی سیاست اس بار نہ ہو. لیکن سر سائفر کا کیا معاملہ ہے؟ اور اس میں بھی آج بڑی بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں ٹی وی چینلز پہ اور سب پر. دیکھیے سائفر عمران خان کا ایک بہت ہی شروعات کے دنوں کا بلنڈر تھا، یعنی شروعات کے وہ دن جب ان کی حکومت جا رہی تھی. ابھی یہ سرکار میں تھے، یعنی 2022 مارچ میں، چونکہ اپریل میں ان کی سرکار شاید گئی ہے، تو غالباً انہوں نے مارچ اینڈ پہ، مجھے تاریخ یاد نہیں ٹھیک سے، انہوں نے ایک اپنے جلسے میں یہ ایک کاغذ سا لہرایا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ سازش ہے مجھے حکومت سے ہٹانے کی. اب وہ کئی مہینوں تک، کوئی 5-6 مہینوں تک یہ نیریٹو چلاتے رہے. پھر جب ان کی پارٹی نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی اور امریکہ سے مدد مانگنا چاہی ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کے نام پہ، حالانکہ نہ ہیومن رائٹس ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے نہ ڈیموکریسی ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ تو منتظر تھے، اس وقت باجوہ تھے چیف عامر صاحب، یہ تو منتظر تھے کہ باجوہ صاحب یو ٹرن لے لیں. اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہو رہا تھا اس وقت، تو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں چل رہی تھی، اپنی دھاؤں کو چھو رہا تھا اس کا عمل جو ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ واپس ڈلوا دیں گے اپوزیشن پہ پریشر ڈال کے، جس طرح وہ پہلے بھی ڈلوایا کرتے تھے اپوزیشن پہ پریشر. وہ نہ ہوا تو یہ بڑے لیگلی گئے ہیں، وہ تو نو کانفیڈنس سے گئے ہیں. فرق یہ تھا کہ اس وقت کی آرمی نے تب پھر کوشش نہیں کی ان کو بچانے کی. تو پھر یہ آرمی کو اس وقت نام نہیں لینا چاہتے تھے. ابھی یہ باجوہ کا سرے جسے کہتے ہیں نا سرے بازار نام نہیں لے رہے تھے. یہ میں مارچ 2022 کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے امریکہ کے خلاف وہ لہرایا. ابھی یہ پاکستان آرمی کے خلاف جانور کہنا شروع ہوئے تھے. پھر انہوں نے جب امریکہ کے خلاف کیا تو امریکہ doesn't care about those issues. پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف الزامات کرتے رہتے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک طرح سے امریکہ کے جو انٹرسٹ تھے ان کو واچ کر رہے تھے باجوہ کے ساتھ مل کے ان ٹرمز آف شٹنگ ڈاؤن سی پیک. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ایک طرح سے امریکہ کی ایجنٹی کر رہے تھے. اچھا، یہاں میں یہ جو ایجنٹی ہے یہ میں کوئی نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں برت رہا. میں آگے جا کے کھولوں گا کہ ایجنٹی ہوتی کیا ہے اور یہ کیا بی ایس ہے اس کے بارے میں. لیکن عمران خان ایکچولی امریکہ کا انٹرسٹ واچ کر رہے تھے. اگر ان کو اقتدار سے باہر جانا پڑا تو امریکہ کا کوئی دباؤ یا کوشش یا خواہش نہیں تھی، وہ چین کی ہو سکتی تھی. اور میرا خیال ہے کہ وہ چین کی ہی تھی کہ بھئی اس سے جان چھڑاؤ، ہمارے تو بلینز ڈالر لگے ہوئے. چونکہ امریکہ تو 30-33 بلین ڈالر پاکستان کو اس سے پہلے دے بھی چکا تھا، مگر ان کو فرق نہیں پڑتا. مگر چین کے لیے 33 ملین ڈالر بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتے ہوتے. تو بہرحال یہ اقتدار سے باہر چلے گئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف کامیاب ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ سائفر چلاتے رہے. پھر یہ باجوہ ہائے باجوہ پھر وہ عمل شروع ہو گیا. تو
سائفر دیکھیے امریکہ کو تو اپنے انٹرسٹ سے ہوتی ہے، امریکہ کو اپنے ان میں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے ریئلسٹک کنٹری ہے، ان کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں، پوری دنیا میں میس کرتے ہیں، تو ریزلٹینٹلی ہم برا بلا تو کہا جائے گا۔ کوئی پاکستان میں بھی کیا ہم پاکستان میں ان کا ایجنڈا تھا چائنیز کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکنا، اور پاکستان کی آرمی دیکھیے ڈیوائڈ تھی تب بھی، ایون جب عمران خان 2018 میں آئے تھے تب بھی ڈیوائڈ تھی، پھر وہ ڈویژن بڑھتی گئی، پھر عمران خان کے ایکسٹریم ریٹرک سے جو اپریل 2022 سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا تھا، پتہ نہیں اب جیل سے باہر آ کے چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو جیل جانے تک عمران خان کا جو ریٹرک آرمی کے خلاف سب چل رہا تھا، اس کے بعد وہ پاکستان آرمی میں اتنی ڈویژن ہوئی کہ دنیا نے ایک ان پریسیڈنٹ واقعہ دیکھا کہ 102 سینئر فوجی افسران کو پاکستان آرمی نے خود ہی برخاست کیا، ان کے خلاف سنابی بھی مقدمے چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے، سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل، سٹنگ میجر جنرل، سٹنگ بریگیڈیئر، سٹنگ کرنل، سٹنگ کپتان، میجر، اس لیول کے سینئر افسر، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن بھارت پاکستان آرمی کو یہ ضرور جاتا ہے خراج تحسین کہ 9 مئی کی میوٹنی میں اس کو بغاوت کروں گا، وہ مطلب 9 مئی کی فوج کی اندر کی جو ٹینشن تھی وہ سڑکوں پہ باہر آئی، اور اس پہ نہ صرف انہوں نے قابو پایا بلکہ وہ بغاوت یا وہ کو جو تھا انٹرنل کو ایکسپینڈ ہوتا، انہوں نے کامیابی سے اس پر قابو پا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور وہ پاکستان آرمی انٹرنلی اتنی اسٹرانگ ہے ہی کہ وہ اپنی عوام کو قابو میں کر لیتی ہے، باہر بے شک بھلے سے وہ کچھ قابو دنیا میں ہو سکے نہ ہو سکے، وہ ان کا ایشو کم ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، اب عمران خان کے سائفر کے کھیل میں آپ نے جیسا کہا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا اس وقت جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ابھی ریسنٹلی 2-3 اوپر تلے کلیریفیکیشن دی ہے، ایک انہوں نے پبلش کیا ہے وہ متن جو ہے اس کا، پھر اس کے بعد کل ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ریپرزینٹیٹیو نے ایک اپنی بیان بازی بھی کی، 2-3 دن پہلے بھی کی تھی بیان بازی، تو اس سے مطلب یہی لگتا ہے کہ بھائی امریکہ کی طرف سے وہ انٹرفیئرنس ہرگز نہیں تھی جو عمران خان کہتا ہے۔ امریکہ اس طرح کی بات چیت ڈونلڈ لو جو اس وقت کے تھے اسسٹنٹ سیکرٹری ون آف دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سیکشن کے، تو انہوں نے جو بات کی وہ ایک روٹین ہے، وہ ایون پاکستان بھی افغانستان کو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے فارن آفس میں کہ بھئی آپ باز آ جائیں، ورنہ یہ تو خیر باز آ جائیں ذرا اسٹرانگ ورڈنگ ہے، امریکہ نے اس طرح کی اسٹرانگ ورڈنگ نہیں برتی، وہ ہم نے متن پڑھ لیا ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم کنسرنڈ ہیں یہ بالکل۔ لیکن پی ٹی آئی نے اب یہ شو ڈالنا شروع کر دیا، دیکھا ہم نہ کہتے تھے، ابھی تو عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں، اگر جیل سے باہر ہوتے تو 2-3 ان کے وہ یوٹیوب کے شوز آ چکے ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بیان بازی کر رہے ہوتے، لیکن یہ سائفر ایک پیور عمران خان کا ڈرامہ تھا، بلکہ ٹوپی ڈرامہ تھا، اندر سے یہ امریکہ کے ساتھ آن بورڈ تھا۔ پاکستان کو یہ جو آئی ایم ایف کی امداد میں بہت لیٹ ہوئی ہے، وہ عمران خان کافی اس کا ایک بڑا فیکٹر تھے، جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پیارا لاڈلا جو عمران خان ہے وہ 100 سے زیادہ مقدمان فیس کر رہا ہو اور وہ امریکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے ذریعے پیسہ دے دے، تو وہ بھی ایک اس کا حصہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جو ابھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ کے کرنے سے پہلے بھی عمران خان کے گھر جا کے ان سے ملاقات کی تھی، یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے لیے عمران خان کافی لاڈلا تھا اور آج بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان ان کے لیے بھی کچھ ڈلیور نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر پھر بھی کیا یہ بات آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نام تک نہ لیا جائے ٹی وی چینلز پہ؟ جیسے میں اور آپ یہاں تو لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے عمران خان کا نام نہ لیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو لے کر اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہرگز جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ شہید نہیں کہلائیں گے جو کسی اور کنٹری میں جا کر جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور اس قسم کی بات جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے آفیشلز کی طرف سے کی گئی ہے۔ کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ بات ہوگی، کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے پہلے بات میں عمران خان کے وہ ٹیلی ویژن پہ نام آنے یا نہ آنے کا ٹھیک ہے، کوئی ایک نوٹیفیکیشن تھا غالباً پیمرا کا کہ ان کے نام اور تصویر نہ آئے، جس طرح کبھی الطاف حسین کے بارے میں تھا۔
اچھا الطاف حسین کے بارے میں جو تھا وہ تو اس پہ تو عمل ہوا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنا فنی قسم کا جو نوٹس ہے، وہ ایک تو نوٹس اٹ سیلف فنی تھا، اور اس کے بعد وہ ان کا نام تو ہر کوئی لے رہا ہے بلکہ جاپ رہا ہے. ٹھیک ہے ایسا تھا، مطلب میں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے روز پاکستان کی نیوز خبریں دیکھتا ہوں، اس میں آتی ہے خبر کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ میں نہیں سر ٹی وی چینل پہ تو ابھی تک صرف چیئرمین پی ٹی آئی کہا جا رہا ہے. اچھا لیکن پھر شاید جو ہم تک یوٹیوب میں سلیم صاحب کے جو شوز ہیں، جو حامد میر کے شوز ہیں، وہ سب کے سب ان پہ جیو ٹی وی کے تو لوگو لگے ہوئے ہیں، اے آر وائی ٹی وی کے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں تو نام چل رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا جو پاکستان کے کیبل پہ جو شوز آپ دیکھتی ہیں یا جو خبریں دیکھتی ہیں تو اس میں ہی تحریک انصاف کے چیئرمین آپ کہیں گے سابق چیئرمین، چونکہ وہ نائب ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہو گئے. اب الطاف حسین کے لیے تو وہ ایم کیو ایم کے بھی نہیں کہتے تھے سابق قائد. ٹھیک ہے، اچھا اب میں مطلب آپ کہہ رہی ہے کہ وہاں ٹی وی پہ کیبل میں آ رہا ہے، چونکہ وہاں کی کیبل کی ایکسیس ہم تک نہیں ہے، لیکن جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو عمران خان کا جو نام ہے وہ مطلب پاکستان کے مین اسٹریم کے جو ٹاپ اینکرز ہیں وہ صبح و شام دیتے ہیں. تو میں تو یہی ایزیوم کرتا ہوں کہ ہر ٹی وی کا جو لوگو ہے، سما ٹی وی ہو، دنیا ٹی وی ہو، جیو ہو، اے آر وائی ہو، کوئی بھی ٹی وی ہو، چاہے ان کے حامی ٹی وی ہیں، ویسے آج کل تو ان کے سبھی آلموسٹ 90% حامی ٹی وی ہو گئے. پہلے تو زیادہ ان کے مطلب عمران کے اب کم حامی ٹی وی رہے ہیں اس طرح جس طرح ہوا کرتے تھے. میں یوں کہنا چاہتا ہوں پہلے ان کے سارے حامی ہوتے تھے، اب بہرحال مخالفت شروع ہو گئی ہے. تو لیکن اس کے باوجود نام تو ہم جو یوٹیوب پہ ان کا آ رہا ہے وہ سب ان کے لوگوں سر شاید یوٹیوب پہ سر کوئی اور ان کا رول ہوگا، لیکن جو مین ٹی وی چینلز ہیں، جو ٹی وی چینل سیٹلائٹ سے آ رہے ہیں، اس میں تو یہ نام نہیں لے رہے پی ٹی آئی چیئرمین یا پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین یا سابق وزیر اعظم. عمران خان نہیں لیں گے، ان کی پکچر نہیں دکھائیں گے، ان کی کوئی فوٹیج نہیں دکھائیں گے. آئی ڈونٹ نو یہ تماشا کب تک ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے اب ختم ہو، کیونکہ اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آنے والی ہے، تو شاید یہ نہ ہو سکتا ہے دونوں جگہ الگ الگ کوئی انہوں نے رول رکھے ہوں. لیکن پیمرا کا بہرحال ابھی یہی چل رہا ہے. لیکن سر افغانستان کی اگر ہم بات کریں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اٹیکس رکیں گے؟ دیکھیے یہ جو اٹیکس ہے نا، یہ جہاد ایک کاروبار ہے. اگر یہ کوئی سمجھے کہ جی یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، یہ کوئی رائیولری ہے، ایسا چکر نہیں ہے. افغانستان میں طالبان کے اندر، یعنی طالبان افغانستان کے، طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے، داعش کے، ان کے اپنے کئی گروپس ہیں. ایک گروہ کے اندر کئی گروپس ہیں، اور وہ سب جو ہے نا جہادی کاروبار میں ملوث ہیں. فرض کیجئے طالبان افغانستان والے طے کرتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے، ٹی ٹی پی والے بھی طے کرتے ہیں جی چلیے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ڈیل ہوگی، نہیں کریں گے. داعش والے بھی طے کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے. لیکن وہ ان تینوں گروپس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے گروپ اپنے جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں، کسی کا اسلحے کا بزنس ہے، کسی کا منشیات کا بزنس ہے، کوئی لوگوں کو اغوا کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ساتھ وہ سب اسلامک آئیڈیالوجی کے بھی پاسدار ہیں. تو وہ یہ سارے گروپ ہیں، ان میں سے پھر کوئی نہ کوئی جو ڈیل گورنمنٹ آف پاکستان سے ہوئی ہوتی ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ان کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں. ان لڑائیوں کے چکر میں بھی وہ اٹیک کر دیں گے. اور پھر سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مین گروپ کہتا ہے بھائی ہم نے تو ڈیل کر رکھی ہے، ہم تو نہیں کریں گے، تم ایک چھوٹا سا پنگا کر دو تاکہ یہ ڈیل جو ہے نا سبوتاژ ہو جائے. تو کوئی کسی قسم کی پریڈکٹیبلٹی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان اسلامسٹ آرگنائزیشن سے فرام افغانستان. ٹھیک ہے، افغانستان میں جتنی یہ بڑی بڑی خوفناک اسلامسٹ آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ڈینجرس ہیں بہت. اور ان سے ہم یہ توقع کریں کہ یہ اپنی زبان پہ عمل کریں گے. یہ اپیرنٹلی عمل کرتے ہیں، مگر یہ کسی نہ کسی کو سائڈ میں وہ کر دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم یہ کرو. اگر نہ بھی اشارہ کریں تو ان کے اپنے اندر جو یہ مختلف طرح کے گروپ بنے ہوئے ہیں جن کے اپنے کاروبار ہیں، چاہے وہ اسلحے کے ہوں، ڈرگس کے ہوں، اور کرمنل ہوں، وہ پھر کر دیتے ہیں. اچھا پھر ان کے پھر ان میں یہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں جو غریب غربا ہوتے ہیں، جن کو ان کو یہ آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی، کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا
یہ جو ٹخنوں تک جس کی شلوار جاتی ہے نیچے تک وہ تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جس کی ذرا سی اس کے اوپر ہے وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے۔ تو ان کی جو کافر اور مسلمانیت کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی نیرو ہوتی ہے، اور ایک طرف بڑی نیرو ہے اور دوسری طرف بڑی براڈ بیس بھی ہے، یعنی وہ اتنے اس میں چھوٹے چھوٹے نکات ہیں، وہ سبھی کافر ہیں۔ تو ان کے نزدیک سبھی کافر ہیں، تو وہ پھر ان کو یہ اشکل دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو کافر ہو گئے ہیں، وہ تو اب گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے انہوں نے چائے پی لی ہے ISI کے کسی آدمی کے ساتھ، وہ تو کافر ہے، آؤ حملہ کرو۔ تو یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے یہ ایبسولوٹلی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے آپس میں معاہدے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کے، ان کے مختلف گروہوں کے ساتھ، کچھ نہیں بنایا، مطلب کوئی تھوڑا دن کوئی خاموشی رہتی ہے پھر وہ ایک دم سے بنا۔ تو ان کو ان تمام مسائل کا حل پاکستان کو لانگ ٹرم سوچنا ہوگا، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا، بجائے یہ کہ یہ ڈیپینڈ کریں کہ باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی افغانستان کے گروپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ان کو اپنے اندر کے میس کو صاف کرنا ہوگا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت جو کچھ پاکستان کی سچویشن ہے، عمران خان جیل میں اور دوسرے تماشے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے، آپ کے خیال سے اس وقت بھارت ہو یا کوئی اور نیبرنگ کنٹری ہو، وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کو کیا لگ رہا ہوگا کہ یہ کچھ سنبھلنے جا رہا ہے ملک، یا پھر مزید اس میں یہی ایک طرح کی بھاگ دوڑی لگی رہے گی؟ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو کہیں وہ چندریان ان کا چل رہا ہے، تو کہیں ان کی فورن پالیسی اچھی جا رہی ہے، کہیں اکانومی میں ان کے پرائم منسٹر مودی جی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ورلڈ تھرڈ اس پہ چلے جائیں گے، ٹاپ 3 میں ہماری اکانومی آ جائے گی، اور دوسری طرف ہمارا حال ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگلا پیسہ ہم نے کس سے مانگنا ہے۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ یہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں اور پریسائزلی انڈیا، وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو انٹرٹینمنٹ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو پاکستان میں مطلب پہلے بھی ہوتا چلا آ رہا تھا کئی دہائیوں سے، وہ بھی کافی انٹرٹینمنٹ تھی، مگر اب تو انٹرٹینمنٹ کی انتہا ہے۔ عمران خان صاحب کا سیاست کی بلندیوں کو چھونا یا ان کو سیاست کی بلندیوں پر پہنچانا اداروں کی طرف سے، چونکہ وہ ایک بڑے عظیم الشان قسم کے کامک کریکٹر ہیں عمران خان صاحب۔ آپ ان کی تقریریں 2018 سے پہلے بھی سنیں، 2018 میں ان کی رجیم کے دوران سنیں، اور اب ان کی رجیم چلے جانے کے بعد سنیں، تو وہ بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہے عمران خان صاحب۔ میں ذرا سا یہاں بور ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، تو میں چیئرمین PTI عمران خان کی جو YouTube کی جو نئی تقریر ہوتی ہے وہ میں کھول لیتا ہوں، اور 3-4 منٹ دیکھتے ہوئے میری ہنسی نہیں رکتی۔ اچھا، پھر عمران خان کی زندگی کے واقعات، اچھا صرف عمران خان کی نہیں، ناؤ آئی ہیو ٹو بی فیئر، صرف عمران خان کی نہیں، ارد گرد کے جتنے اور پالیٹیشینز بھی ہیں۔ میں کل ہی ایک وہ کسی کا شاید اعزاز سید صاحب کا شو دیکھ رہا تھا، تو وہ اس میں بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، خواجہ کیا نام ہے ان کا، ریاض شاید، جی راجہ ریاض، وہ کسی پچھلی گورنمنٹ میں کس طرح ISI کی گاڑی ان کے پیچھے لگی، ان کو ٹریس کیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، چونکہ وہ پارلیمنٹ میں کے کسی ووٹ سے بھاگ کے جا رہے تھے، اور ان کو ٹوائلٹ میں جا کے پکڑا، اور وہاں سے وہ لے کر واپس آئے، ان کو ووٹ کروایا۔ تو اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ کیا ہو سکتی ہے جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں؟ اور یہ باتیں صرف وہ کر نہیں رہے، میں خود بھی وہاں پہ بہت سال رہا ہوں، تو میں نے بھی وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں، اور صرف میں ریکال کرتا ہوں کہ یہ دیش نہیں بدلا بدقسمتی سے۔ تو یہی جو انٹرٹینمنٹ ہے، میری جب بھارتی دوستوں سے بات چیت ہوتی ہے، میجر گورو ہاریا ہوں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل PR شنکر جی ہوں، اور جو سارے دوست ہیں، تو ہم سب آپس میں ہنستے ہیں۔ مطلب اب یہ بھارت کے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ سب ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا دیش ہے، ٹھیک ہے۔ تو چنتا تو ان کو ہے کوئی نہیں پاکستان سے، ان کو ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ یار یہ کمال ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس کی 3ری منزل 4تھی منزل کی ہم داستانیں سنتے ہیں، تو جیسے ہم وہ امیوزمنٹ نہیں ہوتی کہ یار یہ بڑا ہی کمال کا ہے سارے کا سارا،
इनका निज़ाम। तो मेरा ख्याल है कि जो भारत प्रिसाइज भी, अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, वो इकबाल की एक लाइन है ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमन, तो ये कुछ इस तरह का शेर है, माफ कीजिएगा अगर मैं ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मतलब वो सितारों पे कमंडे डाल चुके हुए हैं और ये नीचे खड़े होके ना वो पतंग की डोर को बस हलाते रहते हैं और कहते हैं हम भी चांद पे पहुंच गए। तो बस इतना ही खेल है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर यहाँ थोड़ी सी आप ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में एंटरटेनमेंट नहीं है सर। राहुल गांधी को भी सुना करें, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं अक्सर उनके क्लिप सुनती हूँ और फिर अपने शो भेजा फ्राई में भी लगा लेती हूँ, तो फिर राहुल गांधी के लोग बड़े नाराज होते हैं, लेकिन ये कि वो भी सर कम नहीं है, तो मतलब कंपटीशन काफी टफ कंपटीशन। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ठीक है, राहुल गांधी जी भी काफी जैसे कहते हैं ना आनंद का सामान पैदा करते हैं, मैं भारतीय लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूँ। अब ये है कि राहुल गांधी जो कुछ करते हैं वो भारत की सरकार की या भारत की फौज की या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की, भारत के जो इदारे हैं उनकी वो नहीं है पॉलिसी। वो एक मतलब बचकाना ज़हन रखने वाले सियासतदान की पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन इधर तो माशाल्लाह आप जस्टिस बंदियाल से शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शुरू हो, कि जिस तरह वो इमरान खान को 9 मई के बाद वो उठ के सदकेवारी कर रहे थे, उनसे शुरू हो, और वो जो मैंने राजा रियाज की कहानी आपको सुनाई, और आज भी ये हो रहा होगा कि किस तरह वो एजेंसियां सियासतदानों को काबू में करती हैं। मैंने एक किताब छापी थी 1995 में, पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों का सियासी किरदार, ये मैं 1995 की सही। उस किताब का मुसवदा मुझे किसने दिया था, कैसे किताब छपी, और उसके बाद क्या क्या तमाशे नहीं हुए, यानी ये मैं 30 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो वो भी 30 साल पहले भी ये मंजरनामा वैसा ही था, यानी स्टेट, जब स्टेट के इदारे ये सब खिलवाड़ कर रहे हो, जब ये सब तमाशे कर रहे हो, तो राहुल गांधी तो एक पर्सनल कैपेसिटी में ये सब कुछ करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान की जरूर हमें फिक्र होती है कि कहाँ जाके ये तमाशा रुकेगा और कैसे रुकेगा, लेकिन उस पर हमारी नजर भी रहेगी सर, और आपसे बात भी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।